बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद वसीम अकरम और मैं हूँ अदन राशिद। खबरों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने तूफ़ानी बारिश का पानी निकालने के लिए बल्दिया अफसरान को हुक्म दे दिया। विहाड़ी मोहम्मद मुअज़्ज़म जुइया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने कहा कि शहर भर की मेन शाहराहों और गली महल्लों से बारिश का पानी निकालने के लिए बल्दिया मशीनरी आलात और अफरादी क़ुव्वत को मुतहर्रिक करके काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जा रहा है। पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए शहरी और आमद-ओ-रफ्त में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने मज़ीद कहा कि बल्दिया अफसरान को हिदायत की गई है अगर सड़क के किसी किनारे पर पानी खड़ा है तो उसे भी फौरी निकाला जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। बाग आज़ाद कश्मीर में इलाके पाकिस्तान की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। शुराका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर बाग मोहम्मद सदाकत खान ने कहा कि कश्मीर तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के क़याम से कबल कश्मीरियों ने इलाके पाकिस्तान की करारदाद के ज़रिए अपनी आने वाली नस्लों की सिमत का तयन कर दिया था। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीरियों ने आर पार 76 सालों से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा कमज़ोर नहीं होने दिया। अपने अजदाद के अधूरे मिशन को हमने पूरा करना है। मकबूजा कश्मीर मुसलमान 76 सालों से लाखों फ़ौजियों के इसार में हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा कमज़ोर नहीं होने दिया, जो इस बात का सबूत है कि आर पार कश्मीरियों की मंजिल मकसूद सिर्फ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को हमेशा आलमी दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में रखा और कश्मीरियों के हर फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी की। तकरीब के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर बाग मोहम्मद सदाकत खान ने जबकि रैली में डिप्टी मेयर सैयद अफराज गर्दीजी, सदर अंजुमन ताजरान हाफिज़ तारिक महमूद, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद मज़ाहिर काज़मी, महाजरीन के अब्दुल गनी लून के अलावा ताजरान और मुलाजमीन, वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने खिताब किया। और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बाग, एडीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, वकला हज़रात, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे, मुलाजमीन और माहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। ये हमारे बुजुर्गों का इतना बड़ा ज़र्फ था कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से 1 माह कबल श्रीनगर में करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मंजूर की थी। और ये वो दो कौमी नजरिया था जो हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने हमें विरसे में दिया है। कौन कहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान से हमदर्द नहीं? कौन कहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के लिए नहीं मर मिटता? आप मकबूजा कश्मीर में जाके देखे ना, वहां इस परचम के को अपना कफन बना के हमारे नौजवान, हमारी माएं, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग दफन हो रहे हैं और इस तस्वर के साथ कि हम शहीद हुए और हम जन्नत में चले गए, हम बख्शाए गए हैं क्योंकि हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, वतन प्रस्त हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने आज के दिन 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मंजूर की थी और हम उस पे कायम व दायम हैं। हम इसीलिए 76 सालों से ये तहरीक चलाए हुए हैं। इसमें 7.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान, बूढ़े और बुजुर्ग आज तक शहीद हो चुके हैं। लिहाजा ये तहरीक कोई मामूली चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी तहरीक है। जब तक कि कश्मीर में राय शुमारी नहीं होती, जब तक कि कश्मीर में कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलता कि वो फैसला करें उन्होंने क्या करना है, मुझे यकीन है कि जो जुल्म सितम हिंदुस्तान ने 70 सालों में किए हैं कश्मीर में, उसको मद्देनजर रख के कोई भी बागैरत कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ इलाज करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आज वसूख से कहना चाहता हूँ और पूरे 5 कैंपों की नुमाइंदगी करता हूँ, माहिर इदार फोरम के चेयरमैन की हैसियत से आपको यकीन दिलाता हूँ कि माहिरीन 1999 हो, 65 हो या 47 हो,
وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بلا تنخواہ سپاہی ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اس تحریک آزادی کے لیے۔ آج آپ نے ہمیں اسٹیج پہ بلایا، عزت دی، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ایسے پروگرامات ہوتے رہنے چاہیے، یہی تحریک آزادی جموں کشمیر کا بیسک ہے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے 2 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ آزاد کشمیر کی غیور عوام، شہداء اور غازیوں کی اولاد سوئی ہوئی نہیں ہے، پاکستان کی 24-25 کروڑ لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور مجاہدین اس وقت بھی میدان کارزار میں نمایاں کارکردگیاں حاصل کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے 12,000 سے زیادہ فوج لگائی ہے لیکن وہ ناکام ہو گیا ہے۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں۔ 19 اگست میں معذرت چاہوں گا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے، 19 اگست 2019 کو ہندوستان نے تمام ریاستی قانون کو بلڈوز کر کے یہ سوچا کہ کشمیریوں کو ہم گاجر بھولی کی طرح کاٹ کے زیر ہراساں کر کے ان کو اپنا بنائیں گے، لیکن جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں مودی کو موتی کھانی پڑی ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا کہ لوگ مودی سرکار کو اور انڈیا کے ایجنڈے کو نہیں مانتے۔ میری بات شاید لمبی ہو گئی ہے، میں ایک تحریک کی کارکن ہوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تحریک آزادی جموں کشمیر پہلے، باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوئے، اگر ہم انشاءاللہ تحریک کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوئے، انشاءاللہ جو ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پاکستان بھی دیکھ لے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ سارا قابلہ پاکستان کی طرف بھی آئے گا۔ پاکستان بننے سے قبل آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل نے سری نگر آبی گزرگاہ میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر پاس کی۔ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں نے اس وقت سے اپنی منزل کا تعین کر دیا، اور کیوں نہ کرتے کہ ایک طرف جو قرارداد علاقے پاکستان کی پیش کی گئی، آج کا دن تجدید عہد کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اس پر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے کہ کیا 1947 سے لے کر آج تک پاکستان اور اس آزاد کشمیر کے اندر جس بنیاد پہ یہ ریاست اور جس بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، کیا ہم اس بنیاد پہ آج تک قائم ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں جس طرح مجھ سے پیش رو ایک دو مقررین نے بات کی، ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، ہر برادری، ہر علاقے میں مختلف نظریات کے حامل لوگ ہیں، ان کا اپنا اپنا احترام ہے۔ اس ریاست میں جو پچھلے عرصے میں جو تحریک چلی، وہ اس تحریک کے اندر زیادہ تعداد میں لوگ جو تھے وہ علاقے پاکستان کے حامی لوگ موجود تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ آٹا، بجلی اور آزاد کشمیر اور ہماری اس ریاست میں بسنے والے لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کیا جائے، یہاں سے رشوت کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے، اور اگر اس میں کسی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، انتشار کیا، تو آج سے پہلے سب سے پہلے اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی اور چوک اور چوراہے میں بلند کی اور ان اجلاسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ تحریک صرف عوامی حقوق کی تحریک ہے، اور اس ریاست میں بسنے والے لوگ جس بنیاد پہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ خطہ حاصل کیا تھا کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہوگا، لوگوں کو انصاف دیا جائے گا، بلا تشخیص پارٹی، برادری اور مسلک، لوگ یہاں پہ اپنے جو ان کی ضروریات زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ آرام اور سکون اور اطمینان سے حاصل کریں گے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مودی اس کشمیر کے بارے کو سونے پہ بنا دے، پھر بھی ہم اس پہ ایک ہزار پاکستان بھیجتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے خلاف اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری رگوں میں خون ہے۔ میں بھی ایک بہادر فوجی کا بیٹا ہوں جس نے اس بات کے اوپر سارے جرأت حاصل کیا، لیکن جب عوامی حقوق کی بات ہو، جب غیرت کی بات ہو، جب اختیار کی بات ہو اور جب حق اور انصاف کی بات ہو، میں
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ خاوند سے ناراض ہو کر بہن کے گھر آئی 24 سالہ صبا قتل۔ صبا کو کچن میں گھس کر سر اور سینے پر 4 گولیاں ماری گئیں۔ بیورو چیف این نیوز اویس علی رضا کے رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے بھائی نے بتایا کہ خاوند کئی روز سے ناراض بیوی کو فون پر سنگین دھمکیاں دے رہا تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ صبا کی شادی 2 ماہ قبل کھیالی کے طاہر سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق صدر پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے لاش سول اسپتال منتقل کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد کے ہٹری بائی پاس کے نجی ہوٹل میں غیر ملکی افراد نے ڈیرے جما لیے۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے غیر ملکی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ مونسون میں ڈینگی کیسز بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ ضلع بھر میں تمام اداروں، گلی محلوں میں مہم تیز کر دی جائے۔ ضلع میں کوئی بھی علاقہ کوریج کے بغیر نہیں رہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ مالکان اور مکینوں کو باور کرایا جائے گا کہ وہ ڈینگی کی پرورش گاہوں کو تلف کریں، صفائی کو شعار بنایا جائے۔ ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر مقدمات اور گرفتاریاں ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے کہا کہ ڈینگی کی بوگس سرگرمیاں ظاہر کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں ڈینگی کے خلاف کیے گئے اقدامات تسلی بخش ہیں، تاہم بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی ایس نواب، میں ایڈوکیٹ ذوالفقار علی بروئی، سندھ بروئی احتیاط کا نمائندہ ہوں۔ جیسے کہ یہ چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اس کا ان بھائیوں کا رابطہ مجھ سے ہوا، تو اس کے بعد جو ہے میں رابطے کے حوالے سے اپنا ہٹری بائی پاس کیا سے اپنا ایس ایچ او اسلم بولے کو پاس کیا تھا، اپروچ کیا کہ بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ پٹھان ہے، جو نامی نیاز احمد، دوسرا شخص بادشاہ خان، تیسرا شہریار اور شہری، یہ جو جہاں پہ آ کے یہ صرف کے لوکل بھی رہائشی نہیں، جو جہاں پہ رہنے والے ہیں، جو لوکل ہے، جو پٹھان ہے، جو دوسرے کوئی جو بھی ہے، وہ سندھ کے رہنے والے ہمارے سندھی بھائی ہیں، ہمیں اس سے کوئی درد نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا ایس ایچ او صاحب کو، اسلم بلو صاحب کو، کہ سر آپ لوگوں نے اگر یہ آپ کے حد میں کسی نے یہ باہر کے لوگ سے آئے ہوئے افغانی ہے یا بلوچستانی، پہلے ان کی آئیڈینٹی چیک کریں، چیک کرنے کے بعد ان کو پرمیشن دی جائے تو وہ کاروبار کریں، ہم سے ان سے کاروبار کرنے ہمارا کوئی دشوار نہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھی بھائیوں کو اطلاع تو یہ بات تھوڑا نوٹ پہ لے کے آئے، کیونکہ وہ کاروبار کے نام پہ منشیات کا کام کر رہے ہیں، آئس کا ڈیلنگ کر رہے ہیں اور ہتھیاروں کا سیلنگ کر رہے ہیں، ان کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جاندے بھائی، ایک چھوٹا سا کے ملازم ہمارا امتیاز علی، جو نامی امتیاز علی بروئی جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آئس کے نشے میں تھے یہ لوگ، ان کو کوئی عطے پتے کا کوئی علم نہیں ہے، جیسے ان لوگوں نے باہر کر کے ان کا جو کام کاٹا ہے چھری سے چاقو سے، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، حادثات اور حفاظت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے۔ میرے اعلیٰ حکمرانوں، بڑے اعلیٰ اداروں سے یہی اپیل ہے کہ پہلے تو ان کی پوری طور پہ جانچ کی جائے اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اس کی قانونی کارروائی کر کے اس کی فائل کاٹی جائے۔ اگر نہیں کی جائے گی اسے نیکسٹ صورت میں ہم اپنا احتجاجی حق رکھتے ہیں، ہم سلسلہ احتجاج کی جانب سے ہم دھرنا بھی دیں گے سکیورٹی کے سامنے، اور ہم ڈی آئی جی صاحب کو، آئی جی صاحب کو اور گرامی شرح پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ ملک میں رہنے والے جو تھے ہمارے بھائی، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، پٹھانوں سے فی الحال اگر یہ زیادتی کریں گے اور یہ بدماشی بند نہیں کریں گے اپنے سے ہمارے سندھ درد کی وارثوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم ان کو منہ توڑ کے جواب دینا ہوگا۔ خبر شامل کرتا ہے وہاڑی سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے افسران کو ہدایات جاری کر دیں۔ چیف حیدرآباد محمد فیصل خان کے مطابق ہنٹری کے رہائشی امتیاز علی بروہی، غلام سرور بلوہی، ایڈوکیٹ ذوالفقار علی بروہی اور رشید سولنگی ایڈوکیٹ نے نیشنل پریس کلب حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں گزشتہ 5 ماہ سے ہنٹری بائی پاس پر نجی ہوٹل پر
امتیاز علی بروہی کام کر رہا تھا۔ ہوٹل کے مالکان بادشاہ خان، نیاز خان، شہریار خان اور علی گل خان نے امتیاز علی بروہی پر قاطرانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کے ایک کان کاٹنے کی کوشش کی گئی، جس کی NC رپورٹ تھانہ ہنڈری پر درج کروا دی ہے۔ بروہی اتحاد کے رہنما ایڈوکیٹ ذوالفقار علی بروہی نے کہا کہ سندھ دھرتی میں رہنے والے سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن غیر ملکی باشندوں کی پاکستان اور سندھ میں موجودگی ایک تشویشناک عمل ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں N نیوز۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔